NA-75 में धांधली नहीं धांधला किया गया, री इलेक्शन कराया जाए, दोबारा पोल करवाया जाए। कानूनी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन जब एक दफा सारा रिजल्ट कंपाइल हो जाए उसको मजाज नहीं है रोकने का। ये NA-75 के जो इलेक्टोरेट है उसके जो वोटर हैं, इस हुकूमत ने उनका हक छीना है। 23 पोलिंग स्टेशन की ये लोग बात कर रहे थे, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने बड़ा यू टर्न लिया। पोलिंग रुकी रही, मार धाड़ होती रही, गुंडा गर्दी होती रही, बदमाशी होती रही, दहशत गर्दी होती रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैसी पार्टियों ने हमेशा खरीदो फरोख्त, धौंस, फायरिंग, अगवा, इस किस्म की चीजें, ये इनका दुर्रा इम्तियाज है। हम तैयार हैं उन 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर री पोलिंग के लिए। क्यों? मामा जी का बेड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पंजाब से सिंध तक धांधली का शोर है, बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक जोड़ तोड़ का जोर है। ज़िमनी इंतखाब का इम्तिहान हो या सेनेट इलेक्शंस का मैदान, मुल्क की सियासत में गर्मा गर्मी उरूज पर है। किसी को ग्रीन सिग्नल मिल रहा है तो किसी को रेड कार्ड दिखाया जा रहा है। NA-75 डस्का में कोई भी हार मानने को तैयार नहीं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे पर धौंस, धांधली, जालसाजी जैसे इल्जामात लगा रहे हैं। इस हल्के में 20 पोलिंग स्टेशंस पर धुंध में क्या होता रहा? सरकारी मशीनरी क्यों जैम हो गई? पंजाब हुकूमत शफाफ इलेक्शन कराने में क्यों नाकाम रही? क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने इलेक्शन नताइज में रद्दबदल किया? इंतजामिया क्यों खामोश तमाशाई बनी रही? सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस पर ही इलेक्शन करवाया जाए या तमाम हल्के का इलेक्शन कलअदम करार दे दिया जाए? इलेक्शन कमीशन ने आज इस मामले की छानबीन की। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से 5 सफ़ात की रिपोर्ट में सब कुछ सामने आ गया। किस तरह प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए और 20 में से सिर्फ 7-8 ने ही तहरीरी बयान दिया, जबकि बाकी लापता हैं। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कल तक तमाम शवाहिद और दस्तावेजात मांग ली और समाअत को जुमेरात तक मुलतवी कर दिया। सेनेट इलेक्शंस में नून लीग के अहम तरीन रहनुमा परवेज रशीद के कागजात नामजदगी पर PTI के एतराज को पहले इलेक्शन कमीशन और अब लाहौर हाई कोर्ट ने भी दुरुस्त तस्लीम किया। मरियम नवाज ने इस फैसले को फिक्स्ड मैच करार दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन खिलाड़ी फैसल वाडा को सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। उन पर दोहरी शरीयत को छुपाने का इल्जाम था और पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने नाअहली की दरख्वास्त दायर की थी। सेनेट इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को चारों सूबों में ही दुश्वारियों का सामना है। सेनेट में टिकटों की तकसीम पर पार्टी में तो तकसीम थी ही, लेकिन अब इत्तेहादियों के खदशात भी जोर पकड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी और तहरीक इंसाफ की दरारें खुलकर सामने आ रही हैं। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने नाइंसाफी पर आवाज उठा दी। यार मोहम्मद रिंद ने शिकवा किया कि पार्लिमानी लीडर हूं लेकिन किसी मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता। कई साल हो गए, इमरान खान से मुलाकात तक नहीं हुई और काबीना का रुकन होते हुए भी वजीर आजम 5 मिनट का वक्त भी नहीं देते। सेनेट इलेक्शन के लिए यार मोहम्मद रिंद के बेटे ने पार्टी पॉलिसी की मुखालफत करते हुए आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करवा दिए हैं। सिंध में भी सेनेट की टिकटों पर कई एतराज उठाए गए। आज साबिक वजीर आला सिंध और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लियाकत जतोई ने इंकशाफ किया है कि 6 माह पहले तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले सैफुल्लाह अबड़ो को 35 करोड़ रुपए के एवज सेनेट का टिकट दिया गया। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास खुफिया रखा गया जिसमें मनपसंद अफराद को शामिल किया गया। पुराने वर्कर्स इंतजार करते रहे और 6 माह पहले शामिल होने वालों को टिकट दे दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में खबरों के मुताबिक कई अरकान नाराज हैं और इसी वजह से गुज़िश्ता रोज पार्टी इजलास में वजीर आजम से मुलाकात के लिए 12 से 14 MNAs और 6 MPs शरीक नहीं हुए, जिससे यह तासुर मिलता है कि सेनेट इंतखाबात में कमजोर उम्मीदवार अपनी पार्टी के उम्मीदवारों पर अदम एतमाद की वजह से सेनेट इंतखाबात में पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। NA-75 के हवाले से अभी गुफ्तगू हम तफसील से करेंगे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ है इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी चंद घंटे पहले एक नई वीडियो सामने आई है और वीडियो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लियाकत जतोई साहब की। लियाकत जतोई साहब पार्टी के ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, खुद सुनिएगा। 3-4 लोग बैठ के अपने मनपसंद लोगों को सेनेट की टिकटें दें। अब ये देखें, ये अबड़ो जो है उसके लिए मैं बात नहीं करना चाहता, वो इस काबिल नहीं है कि मैं इसका जिक्र भी करूं। 35 करोड़ में ये टिकट बिका है। 6 महीने पहले वो पार्टी में आया, उसको किस बुनियाद पे, किस मेरिट पे टिकट दी गई?
میرٹ کا سوال کس بنیاد پہ 35 کروڑ روپے کا الزام؟ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف سے صداقت علی عباسی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسلم لیگ نون سے عطا اللہ تارڑ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور تجزیہ کار اور اینکر پرسن عائشہ بخش صاحبہ بھی آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں. سب سے پہلے صداقت علی عباسی صاحب کے پاس جاتے ہیں. صداقت صاحب, آپ کی پارٹی کے رہنما آپ کی ہی پارٹی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ 35 کروڑ میں انہوں نے سیف اللہ ابڑو صاحب نے یہ ٹکٹ خریدا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ منصور صاحب بہت شکریہ. جو آپ نے ان کا بیان سنایا اس کا پہلا حصہ تھا کہ 3-4 لوگ مل بیٹھ کے کیسے ٹکٹ کے فیصلے کرتے ہیں, تو یہیں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ پارلیمانی بورڈ جس کو عمران خان چیئر کریں اور پارٹی کے جو اہم ترین لوگ ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں, تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس الزام یا اس ایسے ایک بات کے پیچھے صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو شاید ٹکٹ کی توقع تھی جو ان کو نہیں ملی. باقی پی ٹی آئی پہ اس طرح کا الزام آپ لگائیں, اپنا عوام کا ریاکشن آپ کو نظر آ جائے گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو شفافیت کی بات کرتی ہے, جو سینیٹرز کے اور ایم پی ایز کی بکنے کی کے خلاف شفافیت پہ اوپن ووٹنگ کی بات کرتی ہے, ذرا سی بھی کوئی دھاندلی کا الزام لگائے تو وہ اپنا حق چھوڑ دیتی ہے. وہ پارٹی کیسے کسی کو ٹکٹ بیچ سکتی ہے؟ لہٰذا اگر کسی ایک ہمارے کسی علاقائی لیڈر پہ الزام لگے تو میں سمجھ سکتا ہوں, لیکن عمران خان صاحب کی قیادت میں کوئی پارلیمانی بورڈ پی ٹی آئی کا اتنے بڑے لوگوں پر مشتمل ہو اور ان کی قیمت کوئی 30-35 کروڑ لگائے تو میں سمجھتا ہوں کہ الزام میں جان نہیں ہے. تو یہ آپ نے فرمایا کہ اتنے سینئر لوگوں کے اوپر یہ پارلیمانی بورڈ ہو, یہ اتنے سینئر لوگوں نے عبد القادر کو بھی ٹکٹ دیا تھا نا؟ دیکھیں, عبد القادر کو ٹکٹ غلط دینا منصور ایک بات ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ ٹکٹ 35 کروڑ کا دیا ہے یہ دوسری بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انفارمیشن ہونا پارلیمانی بورڈ کی ان کی کسی نالج پہ تو میں چیلنج کر سکتا ہوں, لیکن ان کی کریڈیبلٹی پہ, ان کی ساکھ پہ, اور اتنے 8 لوگ مل کے 35 کروڑ میں بکیں گے, یہ میرا خیال ہے الزام بھونڈا ہے اور اس پہ کوئی بھی اس کو سیریس نہیں لے گا. اچھا نہیں, لیکن آپ کے پارٹی کے رہنما نے لگایا نا, اپوزیشن کی جانب سے تو نہیں لگایا گیا. یہ لیاقت جتوئی صاحب تحریک انصاف میں شامل ہیں یا کہیں اور ہیں؟ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. نہیں لیاقت, دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کوئی بھی پارٹی کا جب اس کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ اگر کوئی ایسی بات کرے تو آپ کو پتا پاکستان کی تاریخ ہے, یہ تو ایسی ہی از پروونگ ٹو بی اے بیڈ لوزر. تو لیاقت جتوئی صاحب نے ٹکٹ مانگا تھا؟ مجھے ایگزیکٹلی ان کا پتہ نہیں ہے, لیکن اگر اور کوئی لاجک نہیں بنتی کہ لیاقت جتوئی صاحب کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے ساکھ والے لوگوں پہ بات کریں. میرا خیال ہے انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کی ہے یہ بات کر کے. کوئی پاکستان میں ذی شعور آدمی اتنے ساکھ کے لوگوں پہ اس طرح کا بونڈا الزام, میرا خیال ہے سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی وینڈیٹا ہے, کوئی ان کے دل میں کوئی ملال ہے, کوئی ان کو تکلیف ہے. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا انہوں نے اپلائی کیا, لیکن اپلائی کیا ہوگا تبھی لگ رہا ہے کہ اس طرح کے موقع پہ اس طرح کی بات لگ رہا ہے کہ بنیاد کے اوپر تو نہیں بات ہو سکتی نا. یا تو آپ مجھے کنفرم انفارمیشن دیں کہ کیا لیاقت جتوئی نے ٹکٹ مانگا تھا, اور اگر نہیں دیا تھا تو چلیں بات سمجھ آتی ہے. میں دوسری جگہ یار محمد رند صاحب بلوچستان سے وہ بھی ناراض بیٹھے ہیں پارٹی سے. وہ کہتے ہیں کہ جناب میرا تو کئی سالوں سے عمران خان سے رابطہ ہی نہیں ہوا. پارلیمانی لیڈر ہیں آپ کی پارٹی کے, بلوچستان اسمبلی میں وزیر ہیں, تو وہ بھی آپ سے ناراض بیٹھے ہیں. ہر صوبے سے ناراضگی کی خبریں آ رہی ہیں. منصور, پہلی بات کا یہ کہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ اپنا ٹکٹ ہی مانگے. بعض اوقات آپ کے فیورٹ لوگ بھی ہوتے ہیں. مجھے سینیٹر کا ٹکٹ نہیں چاہیے تھا, لیکن میری خواہش تھی کہ کچھ لوگوں کو ٹکٹ ملتا, تو اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ شکوہ کرنا کہ مجھے ٹائم نہیں ملا, یہ شکوہ ہو سکتا ہے, پارٹی کے اندر شکوہ ہے, اور اس کا میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی غیر مناسب بات نہیں ہے. اتنا کی بات نکل جاتی ہے. بعض اوقات بندہ کسی موقع پہ بات کر دیتا ہے. یہ تو میں مان سکتا ہوں کہ ان کو ملاقات کا ٹائم نہیں ملا, وزیر اعظم مصروف ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, اور یہ گلہ ہو سکتا ہے, لیکن پہلا گلہ بالکل بھونڈا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہ جو کل جو کے پی سے ایم این ایز اور ایم پی ایس نے ملنا تھا, ان میں سے بھی 20 لوگ تقریباً غائب تھے, اس کی کیا وجہ تھی؟ منصور صاحب یہ تو ایسی اسپیکولیشنز ہیں. 20 لوگوں نے ملنا تھا, وہ نہیں آگے ہوں گے, مجھے ایک کی پتہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یقین لاتا ہوں کل ایک میٹنگ ہماری بھی تھی گورنر پنجاب جس میں تھے اسپیکر صاحب تھے, ہم نے ایک کھانا کیا تھا, تو وہاں بھی کچھ لوگ نہیں تھے. لیکن یہ آپ کی بڑی جنرلی آپ کی نہیں, میں لوگوں کی بڑی
کمزور کیلکولیشن ہے کہ عمران خان کی شخصیت ایک ابھرتی ہوئی پارٹی, آگے جاتی ہوئی پارٹی, ادھر سے لوگ چھوڑ کے تو ڈوبتی ہوئی پارٹیوں میں لوگ جائیں گے, یہ ایسی رانگ کیلکولیشن ہے. میں نے تو اس بارے میں کچھ کہا, میں نے تو صرف یہ کہا وہ نہیں تھے وہاں پہ, میں نے تو یہ تو نہیں کہا کہ جا رہے, میں تو صرف پوچھ رہا ہوں کہ آپ پہ صداقت صاحب ایک بات بتائیں, ایک بات بتائیں, آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, مجھے بات کلیئر کرنے دیں. سر غلطی سن لو, ایک منٹ, نہیں ٹھیک ہے, آپ نے میری بات نہیں کی, آگے اثر پوائنٹ آ گیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, میں بھی آپ کے پاس, آپ کو یاد ہے میں وزیر اعظم ہاؤس آیا تھا, آپ سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی. سر ملک کا وزیر اعظم ایک تقریب میں کسی کو بلائے, ایک عام پاکستانی کو بلائے, ٹھیک ہے, اور وہ نہ جائے, میں تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے MNAs اور MPs ہوں, اپنی ہی پارٹی کے بندے ہوں, اور اپنی ہی پارٹی کا چیئرمین بلا رہا ہے جو کہ ملک کا وزیر اعظم ہے, اور انہوں نے ملنا ہے, اور وہ لوگ نہ آئیں, تو اس کو میں کیا اس میں سے زیوم کروں گا؟ سر آپ مجھے خود بتائیے اس میں سے کیا نکلو. بس میں منصور صاحب میں یہ زیوم کروں گا کہ آپ ابھی تک وہی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی بادشاہت کے نظام میں, عمران خان صاحب میٹنگ بلاتے ہیں, ہماری منسٹریل بریف ہوتا ہے, ہم 30 بندوں کو بلاتے ہیں, بعض اوقات 12 ہوتے ہیں, بعض اوقات 18 ہوتے ہیں, کبھی عمران خان صاحب مائنڈ نہیں کرتے, ان کو پتا ہے کہ ان کو کوئی ضروری کام بھی ہو سکتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس بات میں کوئی وزن ہے, کیونکہ ہم ایک بادشاہتی نظام میں ہیں, اور وہاں بادشاہ سلامت کی کوئی اگر حکم عدولی کرے گا تو اس کی نسلوں کا سیاسی قتل ہو جائے گا. یہاں یہ نہیں ہوتا. عمران خان ایک پروفیشنل آدمی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بندے کا زیادہ ضروری کام بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے یہ صرف سپیکولیشن ہے, اور چلے 4 دن سینٹ کا ہے, اور خبریں بھی بننی چاہیے, کچھ نہ کچھ اخبار والوں کا, ٹی وی والوں کا بھی تو بکنا چاہیے نا. تو میرا خیال ہے بنا لیں, لیکن یہ بات میری آج کی یاد رکھیے گا کہ پی ٹی آئی اپنا تو کوئی نہیں, بہت سارے لوگ شاید پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیں. انشاءاللہ بالکل دیں, اگر آپ کی پارٹی نے کام کیا ہے تو کیوں نہیں ملنا چاہیے. میں ابھی ذرا ڈیٹیل سے نا NA-75 کے اوپر بھی آنے لگا ہوں, میں اپنے ناظرین کو بتا دوں, میں نے بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے. صداقت صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے میں ذرا عائشہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ واقعی اتنا سمپل ہے؟ یہ ٹی وی والے جو ہے یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں خبریں بیچنے کے لیے. عباسی صاحب سمجھا رہے ہیں, مجھے بھی لگتا ہے بہت سمپل ہے منصور, اس سے سمپل ہو نہیں سکتا. لیکن عباسی صاحب نے اپنی گفتگو میں 2-3 بڑے خوبصورت جملے کہے ہیں. آپ کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تاریخ ہے, جو ان کی جماعت میں ہو رہا ہے نا, یہ تاریخ ہے. میں تھوڑا آگے لے جاتی ہوں, یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے, یہ پاکستان کی حکومتوں کی تاریخ ہے. یہاں پر اسی طرح سے سینیٹرز بنتے ہیں, ماضی میں ایسے ہی بنتے رہے, آج حال میں بھی ایسے بن رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ ڈوبنے والی جماعتیں ہیں. میں کہتی ہوں پی ٹی آئی کی بھی ایک دن تاریخ بننے والی ہے, اور وہ شاید تاریخ اس سے بھی آگے کی تاریخ بنے گی. آج سے ٹھیک غالباً اگر میں غلط نہ ہوں 19 کے شروع میں یا 18 کے آخر میں نے آپ کے پروگرام میں ایک جملہ ان کے لیے بولا تھا, ان کی جماعت کے لیے. وہ تھا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھان مدی نے کنبا جوڑا. جب آپ نے لوگ اکٹھے کیے جگہ جگہ سے, آج آپ کو وہ پسند نہیں آتے, آپ کہتے ہیں آپ کی جماعت میں جمہوریت ہے, آپ کتنے لوگوں کی رائے لیتے ہیں. جو شکوے آج سندھ اور بلوچستان سے ہو رہے ہیں, یہ شکوے پنجاب کے بھی MPs کر چکے, اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمیں ملاقات نہیں ہوتی, ہمیں ملتے نہیں, جب ضرورت پڑتی ہے اس وقت میسر ہوتے ہیں. کل KP میں کیا ہوا, عمران خان صاحب کو واپس آ کے پنجاب میں ہی ملاقاتیں کرنی پڑیں گی اپنا سینٹ بچانے کے لیے. KP میں جو کر رہے ہیں معاملہ سنبھلا نہیں ہے, ابھی سنبھالنے کی کوشش ضرور کریں. ظاہری بات ہے حکومت ایج میں ہوتی ہے, وہاں تو 2/3 میجورٹی, وہاں تو سب سے تگڑی اسمبلی اگر ان کی اٹھا کے دیکھیں, اگر ایک خاندان نے ان کو ان کی پکی جیتی نشست نہیں رہنے دی, ایک خاندان نے, کیا لوگوں کے دل میں گلے شکوے نہیں ہیں؟ بلوچستان سے کیوں آوازیں آ رہی, سندھ سے کیوں آ رہی؟ ہوا ایسے ہی بدلنا شروع ہوتی ہے نا اس ملک میں, ہوائیں ایسے ہی چلتی ہیں نا, کیسے شروع ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا اس وقت نظام ہے, حکومت ہے, چیزوں کو درست کر لیں. آپ 14 کا دھرنا دے چکے, آپ کہہ چکے ہمیں نظام ٹھیک کرنا ہے. ڈسکا کیا بتا رہا ہے؟ اگر 2.5 سال بعد, اور ان کو پتا نہیں تھا کہ سینٹ مارچ 21 میں آئے گا, ہم سب کو تو پتا تھا کہ سینٹ مارچ 21 میں آئے گا, شاید عباسی صاحب کی حکومت کو پتا نہیں تھا کہ سینٹ مارچ 21 میں آئے گا. 2.5 سال تھے, آپ تیاری کرتے, شفاف انتخاب کی تیاری کرتے, آپ بھاگے جا رہے ہیں عدالت, آپ بھاگے جا رہے ہیں آرڈیننس لے کے, آپ کبھی ادھر ٹکراتے کبھی ادھر ٹکراتے ہیں. آئین موجود ہے, قانون موجود ہے, آپ پارلیمان میں بیٹھے تھے, پرائرٹی آتے ساتھ طے کرتے کہ ہم تو شفاف انتخاب اس ملک کا حق ہے, ہر پاکستانی کا حق ہے, اور ہم کم از کم منیمم یہی دیتے ہیں یہاں پہ, اسی کو آزاد کرا دیں. ڈسکا کے بارے میں آپ نے بات کی, طاہر صاحب یہ بتائیے گا, یہ ڈسکا کے حوالے سے میں ابھی عثمان ڈار صاحب کا ہم نے وہ چلایا بھی بیان, یو ٹرن لے لیا آپ لوگوں نے. پہلے آپ ایک جگہ کہتے ہیں کہ جی 20 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ پولنگ ہونی چاہیے, پھر آپ جب آج الیکشن کمیشن جاتے ہیں تو کہتے ہیں پورے حلقے کے اندر پولنگ ہونی چاہیے. کر کی رہے ہو؟ ایک تو عباسی صاحب نے ایک بات درست کی, یہ 35 کروڑ کم ہے, یہ کیونکہ اربوں میں کھیلنے والے لوگ ہیں, جہاں پہ JKT جیسے شوگر مافیا کنگ بیٹھے ہوں, جہاں پہ اتنے بڑے انویسٹر بیٹھے ہوں, جنہوں نے دیکھیں ان کی ایک انویسٹمنٹ سکیم ہے, لوگوں نے دھرنے فنڈ کیے, اب وہ پے بیک چاہتے ہیں. تو وہ لیاقت خٹک سے لے کے تو لیاقت جتوئی تک جو کہانی سامنے آ رہی ہے وہ ان کے لیے بہت دردناک ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ آگے جا کے ان سے چیزیں سنبھلیں گی. بجٹ کے کھانوں پہ تو انہوں نے فون کرا کے لوگوں کو بلوا لیا تھا,
تو اب لوگ قابو نہیں آ رہے ہیں, لوگوں نے اپنا سیاسی فیوچر دیکھنا ہے, تو ان کا مجھے بہت ڈارک نظر آ رہا ہے. دیکھیے نوشہرہ میں جو ہوا اپنے گھر کے اندر, میری کل ان کے ایک سابق وزیر سے ملاقات ہوئی جو کے پی کے سے جن کا تعلق ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو کسی قابل نہیں ہے یہ لوگ, ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ, اور پنجاب سے بھی لوگ رابطے کر رہے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, میرا تو پرسوں سے فون اس طرح بج رہا ہے. آپ سے رابطے کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں تحریک انصاف کے جی, بالکل ایم پی ایس کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بتائیں کیا حکم ہے ہمارے لیے. تحریک انصاف کے ایم پی ایس آپ سے رابطہ کر رہے ہیں؟ بالکل رابطے کر رہے ہیں, ان سے تو جوڑے نہیں جا رہے لوگ ان کے, یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ ویڈیو سنبھال کے رکھیے گا, ریکارڈ ہو رہی ہے, لائیو جا رہا ہے, کر لیں, بالکل کر لیں. وہ اب اپنی ضمیر کی آواز پہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں, اب ابھی تو میں نے کوئی بات چیت نہیں کی, بٹ رابطے ہمارے سے کر رہے ہیں, وہ تنگ ہیں ان سے. کتنے ایم پی ایس کے آپ کو کانٹیکٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیں میرا ایک پرانا تعلق ہے ان کے بہت سارے ایم پی ایس کے ساتھ, ہمارے ایم پی ایس رہے ہوئے ہیں. میرا تو مطلب پچھلے 12 سال کا تعلق ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ. ان کے بھی بہت سے لوگوں کا تعلق آپ کے ایم پی ایس سے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. نہیں, اس وقت دیکھیں نا, اس وقت ایشو یہ ہے کہ حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. ایک شخص ہے بزدار, پورے NH-75 میں میں نے کہیں نام نہیں سنا. ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ یار چلو ایک ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ ہے, آپ لوگ اتنی اس کو عزت نہیں دے سکتے. میرا بڑا گلہ ہے منصور صاحب آپ سے, اس کا نام لینے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ جی وہ وزیر اعلیٰ, اس کے نیچے ایڈمنسٹریشن ہے. یہ جو NH-75 میں انہوں نے کیا ہے, اور ایون جو انہوں نے وزیر آباد میں کیا, مجھے سی پی او کی کال آئی, سرفراز فلکی اس کا نام ہے, 4:30 بجے. جی طاہر صاحب میں آپ کو صرف کنوے کرنا تھا, میں رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے لگا. میں نے کہا سی پی او صاحب کتنے بجے کال آئی؟ یہ 3:30-4 بجے مجھے کال آئی. رات کو ڈیورنگ پولنگ, میں دوپہر کے وقت مجھے کال آئی سرفراز فلکی صاحب کی, لے لائن پہ اگر لے سکتے ہیں, تو مجھے کہتے ہیں کہ جی میں رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے لگا ہوں. میں نے کہا آپ محمود الرشید کو گرفتار کر لیں, فلاں جگہ پہ پھر رہا ہے, فلاں گاڑی کا نمبر ہے, یہ اس کی ویڈیو ہے, آپ اس کو پکڑ لیں, رانا ثناء اللہ کو میں خود پیش کروا دوں گا. جی میں کروں گا گرفتار اس کو, محمود الرشید کو. میں نے کہا وہ 10 دن سے حلقے میں بیٹھا ہے, 10 دن سے, آپ میں اتنی جرت نہیں کہ میں نے آپ کو کنوے کر دیا, میں رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے لگا ہوں. یہاں پہ حالات یہ ہوں گے کہ پولیس کے ذریعے الیکشن لڑا جائے گا. اور دیکھیے ہماری وہ خاتون نوشین افتخار, اس کو سلام ہے, اس کی چادر کھینچی گئی, اس کے ساتھ اس کو گولی مارنے کا تھریٹ کیا گیا پولیس کی طرف سے. ہم نے تو بعد میں جو ویڈیو سامنے آئی ہیں, یہ یو ٹرن نہیں ہے. ہم نے انیشلی ہماری درخواست تھی کہ 56 پولنگ سٹیشنز پہ ری پولنگ کرائی جائے. 20 جو ہیں وہ PP-41 جو صوبائی حلقہ ہے, جہاں سے کاف لیگ کے باؤ رضوان صاحب جو منسٹر بھی ہیں وہ MP ہیں. دوسرا PP-42 شہر کا ہے, جہاں پہ فائرنگ کی گئی, جہاں پولنگ سٹیشنز کے دروازے بند کیے گئے, جہاں ووٹرز کو ایکسس ڈینائی کیا گیا, وہ ہے. اتنی گلیرنگ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت جگہ ایسا کام ہوا ہے کہ جو ابھی تک سامنے نہیں آ سکا. تو یہ پورا الیکشن ڈاؤٹ فل ہے. جہاں پہ RO 2:30 بجے کہے کہ میرا نہ DC فون اٹھا رہا ہے, نہ DPO فون اٹھا رہا ہے, میں بے بس ہوں, میرے پریزائڈنگ آفیسرز مسنگ ہیں. ایک بندہ میں نے پکڑا وزیر آباد میں, وہ لیاقت بھٹا نامی آدمی ہے, جس کی گاڑی میں فوٹیج ہے. مجھے پتہ لگا کہ جی ورچوئل یونیورسٹی میں دھاندلی ہو رہی ہے. اس بندے کا بیگ جب کھلا, PTI کے کینڈیڈیٹ کی بیٹے کی موجودگی میں منصور صاحب 250 جعلی ووٹ اس میں سے نکلا ہے. وہ ڈسکاؤنٹ کیا گیا, اس کو سائڈ پہ کیا گیا, وہ ریزلٹ میں شامل کیا گیا کہ یہ 250 جعلی ووٹ نکلا. یعنی یہ تو ایک پکڑ لیا نا بندہ میں نے وہاں پہ. جہاں ہم نہیں پہنچ سکے وہاں پہ کیا کیا نہیں ہوا ہوگا. ان کو کاپیاں دی گئی, انہوں نے جعلی ووٹ ڈالے ہیں وہاں پہ. یہ پریزائڈنگ انہوں نے یہ تک چیک نہیں کیا. اس کا آپ پروفائل دیکھیں, اس نے خان صاحب کی شان میں قصیدے لکھے ہوئے. وہ جب دھاندلی کر رہا تھا, میں موقع پہ پہنچا, اندر میں نے قانون کے مطابق ہمارے چیف پولنگ ایجنٹ کو بھیجا, وہاں شور ڈالا, رینجرز آئی, پولیس آئی, اس کو RO آفس لے گئے. اس کے باوجود وہ تھیلا لے کے بھاگ رہا تھا. یعنی یہ کوئی مطلب لالیسنس کی یہ صداقت صاحب, یہ میرے ہاتھ میں اس وقت جو ہے وہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے NA-75 کے, انہوں نے اپنی یہ رپورٹ جمع کروائی ہے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. یہ 4 صفحات ہیں, 7 اس کے اندر مختلف پوائنٹس ہیں. جو 7واں پوائنٹ ہے اس کی پہلی لائن صرف میں پڑھ دیتا ہوں, جو کہ میرے خیال میں پوری سمری ہے اس پوری رپورٹ کی. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, آپ خود سن لیجئے گا. In view of the foregoing prima facie, it looks like that the result has been tempered by the presiding officers. یہ سر ریٹرننگ آفیسر کہہ رہا ہے, یہ خود بات کر رہا ہے کہ جی پریزائڈنگ آفیسرز نے جو ہے وہ ریزلٹس ٹیمپر کیے ہیں. تو سر NA-75 کے پھر اس کے بعد الیکشنز کی ویلیڈیٹی کیا رہ جاتی ہے سر؟ اچھا منصور صاحب, بالکل الیکشن پہ سوال اٹھا ہے, اور وہ 20 جو بھی پولنگ سٹیشن ہے ان پہ سوال اٹھا ہے. انہوں نے خود لکھ کے دیا تھا کہ 237 پولنگ سٹیشن جو ہے وہ 337, اس پہ ان کا کوئی اعتراض نہیں ہے. باقی 20 پہ اعتراض ہے. اور ہم تو ان کے جب انہوں نے دھاندلی اس وقت کی تھی 2013 میں,
ہم تو رل گئے تھے منصور صاحب کے 4 حلقے کھول دیں, ادھر چھپتے تھے ادھر چھپتے تھے. وہ آپ دیکھیں ہمارے لیڈر کا کہ انہوں نے ابھی تک, حالانکہ ہمارا یہ قانونی حق ہے کہ ہمیں رزلٹ دیا جائے. عمران خان صاحب نے کہا کہ جو اپوزیشن نے کہا ہے وہ 20 حلقوں میں ری پول کروا دے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. صحیح بات, اگر اس میں کسی جگہ پہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے کہیں غلطی دیکھی ہے تو ہم کبھی بھی مجھے کیوں نکالا نہیں کریں گے, ان کا کام ہے. یہ یہاں پہ بیان نہ دیں, ثبوت دیں. اگر کسی سر یہ آرو کی رپورٹ ہے سر, سرکاری اہلکار نے یہ رپورٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہاں جی ٹیمپر ہوا ہے, ریزلٹ ٹیمپر ہوا ہے. یہ ریٹرننگ آفیسر کہہ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے نا, دیکھیں نا. تو پھر پورا حلقہ نہیں کھلنا چاہیے کوئی اعتراض نہیں کیا. اگر اوہو میری بات سنیں نا, جی ہمیں ان کے ہر رپورٹ کا, ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فلاں مخلوق نے بھیجا اور فلاں مخلوق نے بھیجا. ہم نے وزیر آباد میں الیکشن ہوا, یہی ایڈمنسٹریشن تھی عمران خان کی, وہاں چونکہ یہ جیت گئے, انہوں نے کوئی شور اپنے ہاتھ سے روکا, 10 جگہ روکا شہر میں یہ جیت گئے, یہ کوئی شور شرابہ نہیں کیا. جہاں یہ ہارے ہیں ہم ان کو چھوڑیں گے, ہم جھوٹے کو گھر تک پہنچا کے آئیں گے. مریم صاحبہ نے کہا کہ وہ ملی صاحب اپنے حلقے سے ہار گئے, اپنے گاؤں سے ہار گئے, وہ بھی غلط ثابت ہوا. ان کے سارے جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو رہے ہیں. لیکن اگر 20 پولنگ پہ آپ لوگ نوشہرہ سے ہارے, تو ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. صداقت صاحب نوشہرہ سے آپ لوگ ہارے نا, نوشہرہ سے آپ لوگ ہارے. پرویز خٹک صاحب نے آج یہ بیان دے دیا کہ جی وہاں دھاندلی ہوئی تھی. انہوں نے کہا 6000 ووٹ جو ہیں وہ جعلی ڈالے گئے ہیں. بیان نہیں دیا, ایسی بھی جا چکے ہیں. وہ انہوں نے, آپ لوگوں نے بھی تو کیا نا, آپ لوگوں کا رائٹ تھا. وہاں بھی ایڈمنسٹریشن آپ کی اپنی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی ایڈمنسٹریشن ہے. وہاں پہ تو کے پی کے اندر ہوا ہے وہ سارا, آپ لوگوں کی ایڈمنسٹریشن کے اندر سارا وہ الیکشن ہوا ہے. دیکھیں منصور 2 باتیں ہیں. ایک تو جیتنے ہارنے والے کینڈیڈیٹ یا جو رسپانسبل ہوتے ہیں ان کا ایک موقف ہوتا ہے, ایک جنرلی پارٹی کا موقف ہوتا ہے, لیڈر کا موقف ہوتا ہے. آپ عمران خان کے اس موقف کو اپریشیٹ تو کریں کہ انہوں نے رات کو درخواست دی کہ ہمیں 20 میں ری پولنگ کرنا ہے. عمران خان صاحب نے صبح ٹویٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم 20 میں ری پولنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہوتی ہے نا جرت, یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. یہ تو ہم ان کے پیچھے 2 سال پھرتے رہے کہ 4 حلقے کھول دیں, یہ ادھر چھپتے رہے ادھر چھپتے رہے. انہوں نے یعنی آخری دم تک انہوں نے ہر کوشش کی کہ حلقہ نہ کھلے. تو ہم تو چاہتے ہیں شفافیت والے ہیں, ہم تو آج بھی اوپن بیلٹنگ کی بات کر رہے ہیں, آج بھی ان کا مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہیں. ان کو کہیں پکے رہیں, ان کو جب فیصلہ آئے گا نا الیکشن کمیشن کا تو یہ کہیں گے اس کے پیچھے کوئی اور ہے, اوپر عدالت سے آئے گا تو کہیں گے اس کے پیچھے کوئی اور ہے. آپ کو بتایا گیا کیا فیصلہ آ رہا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کیا فیصلہ آ رہا ہے؟ نہیں مجھے کیا بتایا جا سکتا ہے, فیصلہ 2 ہی ہو سکتے ہیں کہ ہم روئیں گے اس فیصلے کے اوپر. ان کی بات مان جائے گی یا ہماری مانی جائے گی؟ اچھا ہم تو آلریڈی مان گئے ہیں 20 حلقوں پہ, 20 پولنگ پہ ہوتا ہے. اگر دوبارہ الیکشن بھی لڑنا پڑتا ہے منصور صاحب تو عمران خان کی ٹیم جو ہے وہ آئین اور قانون اور اداروں کو ماننے والی ہے, ان کی طرح رونے والی. ایک ناظرین بریک کو مزید آگے بڑھائیں گے, پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک پہ جانے سے پہلے بڑی اچھی بات کی صداقت صاحب نے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جیسچر دیکھیں آپ, کتنا بڑا جیسچر ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اپوزیشن کو اعتراض ہے تو ان پولنگ سٹیشنز پہ دوبارہ کروا دیں ووٹنگ, اس میں مسئلہ کیا ہے؟ عائشہ بخش صاحب اس میں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے. سمجھ نہیں آ رہی صداقت عباسی صاحب آج ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بتانا کچھ چاہ رہے اور کہہ کچھ اور جاتے ہیں. وزیر اعظم کے ساتھ آپ ذرا وزراء کے بیانات اٹھا لیں پچھلے 3 دن کے, انہوں نے ویٹ نہیں کیا کہ الیکشن کمیشن کیا بتاتا ہے. یہ تو حکومت ہے نا, حکومت ہے, ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور یہ دعوے دار ہیں صاف شفاف انتخابات کے. یہ ان کی ڈیمانڈ اور پرائرٹی ہے پی ٹی آئی کی, پاکستان تحریک انصاف کی. فواد چودھری صاحب نے اس دن کہنا شروع کیا جیت گئے ہیں, الیکشن کے نتائج کا اعلان کیا جائے. دیگر وزراء فردوس عاشق غوان, پنجاب حکومت کے جتنے نمائندے ترجمان بولے, جو وفاق سے بولے, شبلی فراز صاحب, وہ سب کہتے ہیں الیکشن کمیشن اعلان کرے پی ٹی آئی جیت چکی ہے یہ الیکشن. یہ اب کوئی اور بات بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں. اگر آپ جیت چکے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اعتراض کر رہی ہے نا اپوزیشن, اعتراض کر رہی ہے. اگر آپ جیت چکے ہیں تو ایک ادارہ ہے نا, آپ اداروں کی مانتے اور سنتے ہیں. آپ یا تو اس ادارے کے نتیجے کا انتظار کر لیں, اور اگر آپ واقعی جیت گئے تو پھر آپ یہ پہلے سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کروا لیں 20 کا؟ یہ وزیر اعظم نے ڈیسائیڈ کیا. کنڈیم کرتی ہیں کہ مریم صاحبہ نے 8 بجے اناؤنس کر دیا تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہی ہے آپ کنڈیم کرتی ہیں کہ مریم صاحبہ نے 8 بجے ٹویٹ کر دیا. سر اگر کسی نے بھی وقت سے پہلے اناؤنس کیا الیکشن کمیشن بحیثیت ادارے کے, تو میں اس کی بات کی مذمت کرتی ہوں عباسی صاحب. دوسری بات, پنجاب میں جو الیکشن کمیشن کی اسی رات پریس ریلیز آتی ہے, وزیر اعظم صاحب کو تو ہل جانا چاہیے کہ بزدار انتظامیہ ان کی سلیکشن کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ چارج شیٹ ہے پنجاب حکومت پر جس میں الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے گمشدہ تھے. وہ کہہ رہے ڈی سی او کو فون کر رہے ہیں, ہم لوگ کو فون نہیں اٹھا رہا, آئی جی پنجاب بھی فون اٹھا رہا, چیف سیکرٹری 3 بجے ایک دفعہ بات کرتا ہے, اس کے بعد وہ بھی اناویلیبل ہو جاتا ہے.
وہاں پر یہ خود چلے گئے الیکشن کمیشن, وہاں تو ان کی انتظامیہ ہے. سو یہ 2.5 سال میں کیا پی ٹی آئی تیار تھی کہ ایک ضمنی انتخاب, میں بات یہ کر رہی ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اداروں کی انڈیپینڈنس کے, ہم شفافیت کے سب سے بڑے چیمپئن اور دعوے دار ہیں. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کروا لیں. بھئی آپ کی جورسڈکشن میں نہیں کہ کروا لیں, پہلی بات تو یہ, آپ نے تو اداروں کو اکوپڈ کرنا ہے. کیا ادارے اس قابل تھے کہ ایک ضمنی انتخاب شفاف طریقے سے ڈیلیور کر سکیں؟ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے طاہر صاحب آپ لوگوں کے اوپر یہ بھی الزام لگایا کہ آپ لوگوں نے اس دفتر کے اندر جو ہے وہ آرو صاحب کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا. آپ لوگ سارے گھیر کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, بینگ ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ آپ لوگ آرو کے دفتر پہ کیا کر رہے تھے؟ دیکھیے 10 لوگ ان کی طرف سے تھے, 10 لوگ ہماری طرف سے تھے. اینڈ پہ میوچلی طے ہوا. فردوس امجد صاحبہ نے آ کے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی, جس پہ عمر ڈار نے کہا کہ یہ مت کریں, ہم میوچل کنسینٹ سے دونوں پارٹیاں بیٹھے ہیں. میری عثمان ڈار صاحب سے بڑی فرینک گفتگو ہوئی, ہم گلے ملے ایک دوسرے سے, وہاں پہ کوئی ہاسٹیلٹی نہیں تھی. لیٹ می مائنڈ یو, جب یہ آئی ہیں میں اور احسن اقبال صاحب بیٹھے تھے اور کرسی میں اتنا فاصلہ تھا, انہوں نے اس میں سے گزرنے کی کوشش کی, یہ گزر گئیں, وہ ان کی اپنی مرضی ہے, مگر وہاں پہ انہوں نے ماحول خراب کیا. انہوں نے کسی کو فون بھی کیا کہ جی میں یہ معاملہ حل کریں, اور اپنے لوگوں کو کہا کہ جی میری گل ہو گئی ہے. یہ بھی انہوں نے وہاں پہ ایک جیسچر کیا. اینڈ پہ آرو نے کہا کہ جی 2 لوگ اس طرف سے اور 2 لوگ اس طرف سے رہ جائیں, باقی باہر چلے جائیں. میں اور نوشین افتخار رہ گئے, اور ادھر سے عمر ڈار اور علی اسد ملی رہ گئے. یرغمال بنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فائرنگ ہمارے لوگوں پر ہوئی, بندے ہمارے مرے, پولنگ ہماری روکی گئی, بدتمیزی ہمارے ساتھ ہوئی. اچھا یہ بھی کنفیوژن ہے کہ یہ ایکچولی لوگ کس کے تھے جو جاں بحق ہوئے ہیں, آپ کے تھے یا تحریک انصاف کے تھے؟ میں آپ کو پورا واقعہ, اتنا لمبا واقعہ میں وہ تو نہیں سنا سکتا, مگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارا ذیشان, ایک منٹ ہے پروڈیوسر صاحب, ذرا وہاں سے رپورٹر کو ذرا لائن پہ لیجیے گا, ان سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. جی, ذیشان بٹ نامی ہمارا ایک لڑکا جو پولنگ اسٹیشن پہ جعلی ووٹ کاسٹ ہونے سے روک رہا تھا, اس کا جھگڑا ہوا. مہر قمر نامی آدمی جو ان کا تھا, اس نے فائرنگ کی, ہمارے 2 لوگ انجر ہوئے. ہمارا ذیشان نامی لڑکا گر پڑا موقع پہ. اس کے لوگوں نے, ذیشان بٹ کے لوگوں نے واپس جوابی فائرنگ کی. ذیشان بٹ ہاسپٹل جا کے دم توڑ گیا, اور مہر گروپ تھا جو پی ٹی آئی کا تھا, ان کا بندہ جو ہے وہ بعد میں جا کے جاں بحق ہوا. فائرنگ انہوں نے شروع کی, اور دیکھیے میں نے 15 فروری کو میں نے ٹویٹ کیا تھا ڈی پی او صاحب کو کہ یہ اسلحے کی نمائش ہو رہی, اس کو بند کروائیں. ملی کے ساتھ بڑی بڑی کلیشن کوفوں والے لوگ پھر رہے تھے, کسی نے نہیں سنی. نوشین کو روکا گیا, مجھے روکا گیا کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے, ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, مجھے تھانے کی سیر کرائی گئی. پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو پتا تھا کہ اسلحہ ان کے پاس ہے, گاڑیاں ہماری کیوں چیک کی جا رہی تھیں؟ ان کی گاڑیاں چیک کی جاتی, اسلحہ روکا جاتا, ساری رسپانسبلٹی ڈی پی کی. دیکھیے یہ پولیس کا الیکشن تھا, پولیس کا, یہ پنجاب پولیس. دیکھیے میں سلام پیش کرتا ہوں بیچارے سپاہیوں کو جو ان کے لوور رینکس ہیں. انہوں نے ذوالفقار ورک نامی ایک ڈی ایس پی لگوایا. میں الیکشن کمیشن گیا, الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ یہ کیوں آئے ہیں؟ ہم نے کہا جی ڈی ایس پی کو سک لیو پہ, میڈیکل لیو پہ بھیج دیا گیا ہے, اور یہ بدنام زمانہ آدمی کو لگایا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا کہ اس کی ٹرانسفر کرتے ہیں. ٹرانسفر ہو گئی, وہ چارج چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. چیف الیکشن کمیشنر نے آئی جی کو نوٹس کیا, منصور صاحب اس کا چارج چھڑوایا, اور جب الیکشن کی سیکیورٹی ڈیوٹی پلان آیا تو اس کو اوور آل سیکیورٹی کا انچارج بنا دیا گیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پنجاب پولیس کے ذریعے الیکشن لڑنا تھا تو آپ نامینیشن پیپر آئی جی. عمران صاحب ہمارے جو نمائندے ہیں ڈسکا سے, وہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عمران صاحب یہ بتائیے گا, یہاں پہ سب سے پہلے تو ایک سوال جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا, کہ 2 نوجوان جو جاں بحق ہوئے تھے الیکشن کے دن, ان کا کس پارٹی سے تعلق تھا؟ کیا یہ تحریک انصاف سے تعلق تھا یا مسلم لیگ نون سے تعلق تھا؟ منصور, ان کا جو ان میں سے ایک کا جو تعلق تھا نا وہ تحریک انصاف سے تھا, اور ایک کا تعلق جو تھا وہ مسلم لیگ نون سے تھا. اور یہ واقعہ ایسے ہوا تھا کہ یہ دونوں جب الیکشن والے دن ان ایک دوسرے کو نا جب ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جب یہ آیا تو ان کو ایک دوسرے کو گھور رہے تھے. یہ تو گھورتے گھورتے جب ان کی جب بات تو تکرار تک بڑی, تو تکرار کرتے کرتے جو ہے یہ گتھم گتا ہوتے ہوئے جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر ہی پھر لڑتے لڑتے باہر آئے. پھر ان کے جو ایک مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں, ان کے جو چچا تھے, اس نے پھر ان پہ جو ہے وہ فائر کی, جو اس کے بھتیجے کو ہی جو ہے وہ فائر لگ گیا. اس کے بعد اس نے جب دیکھا کہ میرے بھتیجے کو فائر لگ گیا, پھر اس نے دوسرے شخص پہ جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے اس پہ جو وہ فائر کیا, اور وہ بھی جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا چلیے یہ کلیئر ہوگا. اچھا عمران صاحب دوسری بات یہ بتائیے کہ اس وقت ایک یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا 20 پولنگ سٹیشنز کے اوپر پولنگ ہونی چاہیے یا پورے حلقے میں ہونی چاہیے؟ میں آپ کی رپورٹ نہیں, آپ کا تجزیہ مانگنا, کیونکہ آپ نے پورا الیکشن اس دن کور کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پورے حلقے میں دوبارہ ووٹنگ ہونی چاہیے؟ ووٹنگ فیئر تھی یا نہیں تھی؟ میں پورے حلقے کی بات کر رہا ہوں. آپ کی نظر میں کیا پورے حلقے میں ووٹنگ اس دن فیئر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟
मंसूर, पहले ये जो हल्का NA 75 था ना, ये तो पहले जो है ना बहुत ही जो है ना वो एक सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ था। वो क्योंकि इधर जितने भी तारड़, मरियम नवाज, उज़मा बखारी, उस्मान डार, डॉक्टर फरदौस अवान, ये इलेक्शन से पहले राना सनाउल्लाह, ये सब लोग जो थे ना, ये इस इलेक्शन में जो है वो पूरी कंपेन कर रहे थे, जिसको इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिस भी जारी किए थे। लेकिन ये हल्का जो है वो सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ था। इलेक्शन वाले दिन पहले जब पोलिंग स्टार्ट हुई तो वो पहले बड़ी अमन जो थी ना वो पोलिंग थी, धुंध थी काफी ज्यादा। जब धुंध छटती गई उसके बाद जो है ये जब 12 बजे के बाद पोलिंग का अमल जब तेज हुआ, उसके बाद लोग जो है वो घरों से निकले वोट कास्ट करने के लिए। जब ये लोग पोलिंग स्टेशन पे जब सब लोग पहुंचे हैं तो इस दौरान जो है वो जो है ये फायरिंग के वाकया जो है ना, हवाई फायरिंग के वाकया जो है वो शुरू हो गए हैं। हम लोग जो थे वो रिपोर्टिंग कर रहे थे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गर्ल्स। इमरान, वो सारी डिटेल हमें पता है, वो सारे वाकयात हमें पता है। अब आपका तज्जिया क्या कहता है? क्या पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन होना चाहिए या सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस पे दोबारा इलेक्शन होना चाहिए? आप क्या कहते हैं? अगर देखा जाए तो मैं यही कहूंगा कि पूरे हल्के में जो है वो दोबारा इलेक्शन जो है वो होना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा जो पोलिंग स्टेशन थे उस पे जो है वो वोट कास्ट जो है वो नहीं करने दिया गया। लोग जो थे वो 2-3 घंटे जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने के लिए जो है दरवाजे तक तोड़ के अंदर दाखिल हुए हैं। पुलिस ने उनको बाहर भी धकेला, लाठी चार्ज भी हुआ है। लेकिन अगर सारे इस सिनेरियो को देखा जाए तो जो है वो पोलिंग का जो पूरे हल्के में जो है वो अगर इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। और आप, आखिरी सवाल, क्या आप समझते हैं कि इंतजामिया की बेसिकली ये नाकामी है, इंतजामिया इलेक्शन नहीं करवा सकी? मंसूर, हमने जब इसको हमने रिपोर्ट किया तो सुबह के वक्त जब फायरिंग के वाकयात हुए तो हमने बार बार जो है वो टीवी चैनल्स पे आके बताया कि शहर भर में फायरिंग हो रही है, जो है पुलिस जो है वो किसी को भी पकड़ नहीं रही है, इंतजामिया जो है वो बिल्कुल अभी अपना फराइज सर अंजाम नहीं दे रही है। अगर यही मामलात अगर हमारी रिपोर्टिंग पे या किसी टाइम भी अगर इंतजामिया जो है ये हालात पे कंट्रोल कर लेती तो ये जो है इतनी ज्यादा। ये सर सारी आपने गुफ्तगू सुनी, दिन भर क्या हुआ, दिन खत्म होने के बाद क्या हुआ, धुंध के आने के बाद क्या हुआ, और रिजल्ट जब आ गए तो रिटर्निंग ऑफिसर ने भी कह दिया कि जनाब यहां पे टेम्परिंग हो गई है रिजल्ट्स के। तो सर शुरू से लेके आखिर तक की कहानी के अंदर सर ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। सर मैं क्या करूं इस कहानी का? इसकी हैप्पी एंडिंग में होनी चाहिए। 3 पहलू हैं। एक तो जिस दीदा दलेरी से तारड़ साहब ने ये कहा कि जी वो जो बंदा मरा था वो भी नून का था, मारा पीटीआई ने था, तो आपने अपने रिपोर्टर की रिपोर्ट जो है वो सुना के एक गैर जानकार डिस्प्यूट करता है जो भी यहाँ कवर कर। तारड़ साहब सुन लेना, तारड़ साहब ने जो झूठ बोलने की कोशिश की और अपने पार्टी के जराइम पे पर्दा डालने की कोशिश की, वो आपके रिपोर्टर ने बेनकाब कर दी। हमारे पास भी यही रिपोर्ट है कि इनके बंदे ने फायरिंग की। जाहिर है जहां राना सनाउल्लाह जैसे बंदे होंगे और जहां इनकी गाड़ियों पे 3-4 जगह पुलिस के पास रिपोर्ट थी कि ये इनके पास असला है, और ये आपको पता है एकदम से विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और आपने कहा कि जी इलेक्शन रिजल्ट, आयशा बाग साहब ने कहा कि जी हमने क्यों कहा कि इलेक्शन जीत गए, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून की जो सो कॉल्ड लीडर हैं वो शाम से कह रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन जीत चुके हैं, अभी तक तो आए नहीं थे। दूसरा सवाल आपका था कि पूरे हल्के में इलेक्शन होना चाहिए या वो 20 पोलिंग पे, तो आपको जब रिजल्ट आ गया 300 प्लस पोलिंग स्टेशन का, तो आप इनकी अपनी रिटन एप्लीकेशन मौजूद है। उस वक्त इनको तमाम जो इनके पास फॉर्म 45 आए थे उनके पे ये सारे मुतमईन थे, तो क्यों पूरा इलेक्शन दोबारा हो? तीसरा सवाल आपका बिल्कुल ठीक है कि इंतजामी तौर पे इसमें कमियां थी, खामियां थी। ये जो भी इलेक्शन कमीशन का अमला था उसकी जो कमी है उसको हम सब मानते हैं। इलेक्शन कमीशन की हमने कोई जादू का चिराग नहीं है हमारे पास। यही पाकिस्तान के इदारे हैं, यही पंजाब पुलिस है जिसको शहबाज शरीफ और रूल ऑफ गेम या अच्छे खिलाड़ी जो होते हैं ना, बासी साहब एक सेकंड, अच्छा खिलाड़ी अपनी काबिलियत पर आगे बढ़ता है, अपने मद्दे मुकाबिल आयशा साहिबा अगर मैं मान रहा हूं ना, सदाकत साहब आपने इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया, वो जो आपकी इंतजामिया है, जिस इदारे को नवाज शरीफ खानदान ने 25-30 साल डुबोया हो, खराब खुदाखौफी करें, अगर तो बुज़दार को घर भेजने हमारी जवाब में था, 25-30 साल पाकिस्तान की वर्स्ट पुलिस पंजाब पुलिस है सर। 25 अभी भी इसको ठीक करने के लिए जाहिर दरमियान से नहीं, पंजाब पुलिस अभी भी वर्स्ट है।
نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھیں میں تو یہ اچھا آپ جواب سن لینا. اچھا نہیں تو جواب بریک دے بعد دے دینا. یہ کہنا سر چاہتا تسی ہوں جواب بریک دے دینا. کوئی آئیڈیل نہیں. میں گل کر رہا میں پورا موقع دوں گا صداقت صاحب کا رائٹ ہے کہ وہ جواب دے سکے. ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. صداقت علی عباسی صاحب پنجاب پولیس کا ذکر کر رہے تھے, مجھے بریک لینی پڑ گئی, شاید ان کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی, ان کا رائٹ ہے کہ وہ بات کمپلیٹ کرے. صداقت صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بری پولیس, پتہ نہیں آپ نے تھی کہا یا ہے کہا, یہ مجھے کلیئر کر دیں. میں پہلی دیکھیں منصور, اگر میرے ملک کے 2 شہری الیکشن کیمپین میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے, ان کا انتقال ہو جاتا ہے, تو میرے لیے پاکستانی ہونے کے ناطے اور حکومت کا ایک نمائندہ ہونے کے ناطے یہ افسوس اور شرم کا مقام ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں تو یہ پولیس اگر کوئی الیکشن جس میں اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ہم کہ کسی کا کوئی تشدد ہو سکتا ہے, اور جہاں پہ رانا ثناء اللہ جیسے بندے موجود ہوں اور ایک ایم این اے ایم پی اے خلاف قانون, خلاف ضابطہ, غیر جمہوری, غیر آئینی طریقے سے جا کے دھونس اور دھاندلی کر کے حلقے میں پھر رہے ہوں, تو وہاں پہ پولیس کو اس طرح کی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں کہ ٹریڈیشنلی پنجاب پولیس پاکستان کی بری ترین پولیس میں سے ہے, اور ہم نے کوئی بہت بڑا ابھی تک دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اس کو تبدیل کر چکے ہیں, لیکن ساری بات یہ ہے کہ آج یہ ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں. یار صداقت صاحب ایک بات بھی ہوئی ہے, صداقت صاحب ایک بات بتائیں. صداقت صاحب میں کہتا ہوں شریف خاندان نے بیڑا غرق کر دیا پنجاب پولیس کا, اس کو اپنے لیے استعمال کیا, اپنی پارٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کیا, وہ ساری باتیں ٹھیک ہے. سر آئی جی پنجاب فون نہ اٹھائے تو اس میں شریف خاندان کا کیا قصور ہے؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ آئی جی پنجاب کا فون اٹھانا میٹر کرتا ہے رات کو 4 بجے یا 3 بجے. وہاں پہ آپ کا جو آج کا آر او کا بیان ہے اس کے مطابق اے سی جو تھا وہاں کا لوکل اے سی وہ ان کے ساتھ تھا. ظاہر ہے یہ جو عملہ نیچے والا ہے کوئی چیف سیکرٹری نے یا آئی جی نے کوئی ظاہر ہے کانسٹیبل سے بات تو نہیں کرنی ہوتی, وہ ظاہر ہے ڈی پی او اور وہاں پہ لوکل جو لوکل اے سی ہے وہ رابطے میں تھے. لوکل سارا معاملہ ہوا, جو 20 لوگوں نے غلط کیا اگر ان کا غلط ثابت ہوتا ہے ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. ہم نون لیگ تھوڑے ہی ہیں کہ ہر جھوٹی سچی بات کو ڈیفینڈ کریں. تو پنجاب حکومت نے اب تک کوئی انکوائری بٹھائی ہے اس کے اوپر؟ بزدار صاحب سو رہے ہیں, اٹھیں گے نہیں. آپ دیکھیں نا ابھی تو الیکشن کمیشن کا جو بھی فائنڈنگ آ جائے تو میرا خیال ہے انکوائری ہونی چاہیے, اور جن رانا ثناء اللہ صاحب کی وجہ سے یہاں مرڈر ہوا, شاہد خاقان صاحب نے بیان دیا کہ اس الیکشن میں لوگ اسلحہ نکالیں گے, قبر میں اتار کے آئیں, اس طرح کے جب بیان ہوں گے تو نیچے کارکن گلو بھٹ ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے یہ تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ. ہمارے دیکھیے ہمارے جاوید بٹ نامی آدمی پہ 2 قتل ڈالے گئے ہیں, ایک اس کے اپنے سگے بھتیجے کا اور ایک اپوزٹ پارٹی کا. ہم کراس ورژن کے لیے جا رہے ہیں, یہ قتل برداشت نہیں ہوگا. فائرنگ پہلے یہ کریں, بندہ پہلے ہمارا مرے. میں یہ دیکھیں میں تو آن گراؤنڈ تھا نا جی, آپ تو نہیں تھے, میں تھا, مجھے پتہ ہے کیا فیکٹس ہیں. میرے پاس ویڈیو, نہ انٹرپٹ کریں نا, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میرے پاس ویڈیو موجود ہے. ہمارے لوگ ان کے لوگوں سے کلیشنکوف چھین رہے ہیں, وہ نہر کے, آپ نے پتہ نہیں دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی, وہ میں آپ کو ابھی فارورڈ کر دیتا ہوں. ہمارے لوگ باقاعدہ اسلحہ چھین رہے ہیں. یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اسلحہ ان کے پاس تھا. ہمارے اس بندے کو گاڑی میں جاتے ہوئے دکھایا گیا کہ زخمی بھتیجے کو وہ گاڑی میں ڈال رہا ہے. آپ کے رپورٹر نے بات کی, وہ پولیس کا ورژن انہوں نے دیا جو ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہے. میرا اپنا ورژن ہے, میرے پاس ویڈیو کے ثبوت موجود ہیں. میں اس معاملے کو آخری حد تک لے کے جاؤں گا. یہ نہیں ہوگا کہ جس کا بندہ قتل ہوا ہے اسی پہ دونوں قتل ڈال دی جائیں. نمبر 1. نمبر 2, پولیس ریفارمز کا دعویٰ لے کے آنے والی حکومت, دورانی صاحب گھر جا چکے ہیں, 2.5 سال ہو گئے ہیں. یہ 6 آئی جی ایسے ہی تبدیل نہیں ہوئے تھے, یہ اس لیے ہوئے تھے کہ وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے. جو بندہ ان کے سامنے کھڑا ہو اور کیا یہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوگی, یہ فلاں ایس ایچ او فلاں جگہ نہیں لگے گا, فلاں ڈی پی او نہیں لگے گا. اور مجھے پنجاب پولیس کے جوانوں سے, پنجاب پولیس کے سپاہیوں سے کوئی گلہ نہیں ہے. مجھے ان پڑھے لکھے ڈی پی او سے گلہ ہے جو ان کے سیاسی نوکر بنے ہوئے اس وقت. یقین مانیے آپ کی پارٹی پہ بھی میں عرض کروں, ایک سیکنڈ منصور صاحب, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں نا, کام کے لیے کس طرح استعمال ہوتی رہی. گکھڑ کا بائی الیکشن 2012 کا ہم ہارے کیونکہ ہمارا بندہ گرفتار کیا, وقاص نذیر نامی سی پی او آج بھی زندہ موجود ہے. نوشہرہ ورکا کا الیکشن ہم ہارے. شہباز شریف صاحب پہ کرٹیسزم ہی یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار چیمہ صاحب جو ان کے ہمارے پارٹی کے ایم این اے کے بھائی ہیں, ان کی اور رانا ثناء اللہ کی ٹف چلی تھی. ہم این اے 100 کا ہم 2 بائی الیکشن ہارے تھے بیکاز پولیس کو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں کے خلاف مقدمے دو. انہوں نے ابھی تک بندے مرنے, میسیو ریگنگ ہوئی ہے. مجھے بتائیں کہ آر پی او, کمشنر, ڈی سی یا ڈی پی او کے خلاف کوئی ایکشن, کسی نے فون کر کے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ جہاں بندے مرے ادھر ڈی پی او یہ افورڈ کرتا ہے کہ رات کو سو جائے, جہاں بندے مرے ہو وہاں پہ آپ فون کو رسپونڈ نہ کرنا,
وہ میں نے آر او کو پوچھا, ان کے لوگ سامنے بیٹھے تھے, میں نے کہا جی آپ کے وہ رابطہ ہوا ہے جی؟ وہ جی میرا فون نہیں اٹھا رہا ڈی سی جی, میرا ڈی پی او فون نہیں اٹھا رہا. ہنگامی حالات ہیں, 20 پریزائڈنگ آفیسر مسنگ ہیں, قتل ہو گئے ہیں. عائشہ یہ ساری جو کنورسیشن آپ نے سنی ہے, میں اس کو ایک ذرا براڈر اسپیکٹ میں میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے خوف آتا ہے کہ 2023 کے الیکشنز کیسے ہوں گے اس صورتحال, یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں 2023 میں کیا ہوگا؟ منصور آپ دیکھیں مماثلت کتنی ہے ان کی اور ان کی گفتگو میں. وزیر اعظم سینٹ انتخاب کو منڈی کہہ رہا ہے, آپ نے سنوایا کتنے کروڑ لگ رہا ہے, وزیر اعظم تو 70 سے 80 کروڑ کا. انہوں نے ابھی ضمیر کی آواز کچھ دیر پہلے بولا تھا کہ جو لوگ ان سے رابطے کر رہے ہیں ان کی ضمیر کی آواز جاگ گئی. ماضی یاد کریں, وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا سینٹ ان لوگوں کی ضمیر کی آواز جاگ گئی. آپ کیا 23 کی بات کرتے ہیں, یہاں بلدیاتی کے وعدے ہوئے ہیں اس سے پہلے. یہ ایک حلقہ نہیں سنبھل رہا, اور آپ کو پتہ ہے بلدیاتی گراس روٹ تک جاتا ہے. جو تشدد اور جو لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی بلدیاتی انتخابات, اللہ ہی رحم کرے, کیونکہ مختلف تو کچھ نہیں ہے. اگر ان کو اپنی مرضی کے بندے لگانے ہیں تو ان کو بھی مرضی کے لگانے, نتیجہ ان کو بھی مرضی کا چاہیے, نتیجہ ان کو بھی مرضی کا چاہیے. اب ادارے کی ایفیشنسیوں پہ سوال اٹھائیں یا حکومت کو پوچھیں گے, وہ صاف شفاف حقیقت تو یہ نا اداروں کو نہ انہوں نے فری ہونے دیا نہ وہ فری ہونے دے نہیں دیں گے. طریقہ کار ایک ہی ہے, اسی طرح سے حکومتیں چلی ہیں. آپ ذرا آنکھیں بند کریں, نام کسی کا نہ لگائیں, آوازیں سنیں تو جو حکومتوں کے بیانات ہیں وہ سیم سنائی دیں گے. جو کل کو ان کے لوگ کہتے تھے آج آپ کو پی ٹی آئی سے وہ آوازیں آتی ہیں, جو کل گزرے کل میں پی ٹی آئی کہتی تھی وہ آوازیں آج ان کے بینچوں سے آ رہی ہیں. لیکن اس وقت تو ظاہری بات ہے کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے نا وہ یہ تبدیلی کا وعدہ لے کر آئی تھی. انہوں نے کہا تھا ہم وہ کریں گے جو کوئی نہیں کر سکا, نہ یہ کرتے تھے. تو میں تو ان لوگوں سے زیادہ سوال کروں گا. تھک گئے کہ آپ اتنی جلدی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ابھی تو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہے کیا, یہ چلتا کیسے. 2.5 سال ہو گئے عائشہ, 2.5 سال اور کتنا ٹائم آن ٹریننگ جاب میں تو بھی ٹائم لگتا ہے نا. 2.5 سال کا بچہ کیا کر لیتا ہے؟ صداقت صاحب میں کم از کم چلنا شروع کر دیتا ہے, کرال نہیں کرتا. صداقت صاحب میں آپ کو موقع دوں گا جواب دینے کا. رائٹ ہے, ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صداقت صاحب یہ سارا اثر آپ نے کرٹیسزم سنا, موجودہ حکومت کے اوپر ہی زیادہ تنقید آتی ہے, نہ وہ پچھلی حکومتیں سسٹم کو چلنے دیتی تھی نہ آپ لوگ چلنے دے رہے ہیں سر. اور اس کے بعد انکوائری کا بھی آپ کہتے ہیں جب الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گی پھر دیکھیں گے کیا انکوائری کرنی ہے تو کس کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے. نہیں دیکھیں, اگر پولیس پہ تنقید ہے اور عائشہ جیسے لوگ تنقید کر رہے ہیں تو میں نہیں کہتا کہ غلط ہے. بالکل پولیس کو ہم بہت اچھا ہمیں کرنا چاہیے, ہم نے کے پی میں کیا, ہم کر گزرے اور ہمیں 2/3 میجورٹی ملی. آج ہم یہ میں ایگری نہیں کرتا ان سے کہ پولیس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ پولیس وہ ہے جس کو شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اپنے سیاسی مخالفین کو ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات کرواتے. یہ پولیس وہ ہے جس کے لیے گلو بٹ آ کے تو لوگوں کی گاڑیاں توڑتے اور لوگوں کو ڈنڈے مرواتے. ایسی پولیس اب نہیں ہے, بہت بہتر ہے, بہت اچھا ہے, لیکن شاید نہیں وہ چلے سائی وال والے واقعے کو بھی ہم نے کوئی اس طرح کوئی پولیٹیکل واقعہ نہیں تھا, وہ بھی غلط تھا. لیکن لاہور والا ماڈل ٹاؤن والا واقعہ تو بالکل ظلم تھا کہ آپ کر دینا, لٹکا دیں لوگوں کو. آپ کی حکومت ہے, آپ کی پروسیکیوشن ہے, گولیاں مروائیں, مخالفت کیا ہے. نہیں منصور دیکھیں نا, موٹیو دیکھیں, موٹیو وہاں تو چلو کوئی جو بھی اور وجہ تھی, یہاں تو وجہ ہی سیاسی تھی, تو بہت بڑا فرق ہے. لیکن شاید ہمیں پولیس ریفارم ہماری کمزوری ہے اور ہمیں اس کو کرنا ہے, اور جتنا جلدی ہوگا اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. باقی یہ کہہ دینا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی پولیس آج والی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ, یہ کہہ دینا کہ اس طرح کی پولیس آج بھی ہے. ویسے یہ پولیس کا محکمہ سر کس منسٹری کے انڈر آتا ہے پروونشلی صوبائی سطح پہ؟ وزارت قانون ہے, بشارت کے نیچے آتا ہے. نہیں سر, یہ داخلہ کے انڈر آتا ہے. اور داخلہ آپ کو پتا ہے کس کے پاس ہے وزارت؟ نہیں, میرا مطلب یہ کہ داخلہ اور ایک ہی وزیر ہے نا ان کا, راجہ بشارت صاحب کے نیچے, پہلے بھی رانا ثناء کے نیچے آتی تھی. نہیں سر نہیں, وہ آپ پتہ کروا لیجئے, میرے خیال میں آن ایئر نہیں بتاتا, آپ پروگرام کے بعد پتہ کرا لیجئے گا کہ وہ کس کے انڈر آتا ہے اور وہ وزارت آج کل کس کے پاس ہے. ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں, ویسے ہی کہہ رہا ہوں. وہ آپ کو چلے, میرا کہنے کا مطلب یہ وزارت کی بات نہیں ہے. ایز اے گورنمنٹ, ایز اے پارٹی ہم نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ جس طرح ہم نے 5 سالوں میں کے پی پولیس کو بالکل آل ٹوگیدر چینج کر کے ایک ماڈل پولیس بنا دیا, ایسے ہمیں پنجاب پولیس بھی کرنا چاہیے. آپ کا یہ تنقید ٹھیک ہے کہ ہم نے 5 یا 6 آئی جی تبدیل کیے, لیکن وہ اسی مطلب اسی منزل کے اصول کے لیے کیا. موجودہ جو آئی جی ہیں وہ بہت بہتر پرفارم کر رہے ہیں. بالکل, اسی لیے فون نہیں اٹھاتے وہ, اور اسی لیے یہ سارا واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے, نہیں فون اٹھانا ایک بات ہے منصور, میں آپ کو
بتاؤں میں پنڈی رہتا ہوں, پنڈی میں یہاں پہ ہمارے ہاں جس حساب سے کرائم کی اگر آپ کوئی ایک پروگرام کر لیں کم از کم پنڈی ضلع کے حوالے سے 4 سال پہلے کرائم میں کتنی کمی آئی ہے, کتنی زیادہ پولیس کیس رجسٹر کر رہی ہے, کتنا اس کو ویل ایکوپ کیا ہے پولیس کو, تو اس حوالے سے ہے. اور ابھی بھی شاید منزل دور ہے, ہمیں بہت کچھ طے کرنا ہے. اور اسلام آباد میں بھی بہتری آ گئی نا, کافی حالات بہتر ہو گئے پہلے سے. یہ بیسکلی شیخ رشید صاحب نہیں, وہ اکا دکا واقعات ہیں, لیکن ادر پولیس کا رویہ بھی اچھا ہے اور پولیس میں زیادہ پروفیشنلزم ہے. آپ کے ساتھ اچھا ہے نا وہ. اچھا وہ ستی صاحب کا تو پتا ہے نا آپ کو, آپ ہی کے پارٹی کا ایک بیچارہ لڑکا. نہیں یار, تسی اگر تک بندوقہ لا کے پھرو تو آپ کے تو اچھا نہیں ہو سکتا نا. آپ تو الیکشن میں جا کے جان کے اپنی تھانہ میں جاتے ہیں کہ آپ کے لوگوں کو پکڑے نہیں جو اسلحہ لے کے پھر رہے ہیں. اچھا ویسے یہ واقعات ہوتے ہیں, ویسے یہ آپ کے لوگ بیان بھی اس طرح کے دیتے ہیں. ویسے یہ صداقت صاحب, یہ تارڑ صاحب اچھا یاد دلا دیا آپ نے, یہ تارڑ صاحب خود جا کے پولیس کی وین میں بیٹھ گئے تھے. سر اوبر ہے جی, اوبر, یہ پولیس نہیں ہے. ظاہر ہے یہ ایک اس چیز کو پولیٹیسائز کر رہے تھے کہ ان کے لوگوں کے وہ اسلحے کے لیے پولیس تلاشی لے رہی تھی, اور طارق صاحب نے جا کے وہاں پہ ہیرو بنے اور جا کے انہوں نے جب وہ سارا معاملہ اس کو پولیٹیسائز کر دیا. اور پولیس ظاہر ہے گھبرا جاتی ہے, پولیس بھی شہباز شریف کے دور پولیس اگر میرے سے گھبراتی ہے تو پھر آپ گھر بیٹھ جائیں, کوئی اور کام کر لیں. عباسی صاحب اپوزیشن کو ہیرو بنا رہے ہیں. پولیس گھبراتی ہے نا, جس طرح کا آپ کا رویہ ہے, جس طرح کا آپ کا طریقہ, آپ کسی ایک ادارے کو آپ لوگ کسی ادارے کو نہ سپریم کورٹ کا مانے, نہ الیکشن کمیشن کو مانے, نہ کسی اور ادارے کو مانے. پولیس والے ویسے آن اے لائٹر نوٹ, ایک پولیٹیکل بندے کا ایک امپیکٹ آن اے لائٹر نوٹ, طارق صاحب کے ساتھ آپ ملے بھی ہوئے ہیں. آپ یقین کریں میرا کیمرہ مین سے زیادہ تگڑا ہے. نہیں, وہ طارق صاحب تو شریف آدمی ہے, اچھے آدمی ہے. ان کے پیچھے پورے مافیا والے ہیں نا, وہ لندن سے لے کے یہاں تک ان کی آپ کو پتا نا ہر جگہ پہ ان کا نیٹ ورک ہے. اچھا یہ ان سے جن کی نمائندگی کر رہے ہیں ان پہ الزام ہے. طارق صاحب واقعی شریف آدمی ہے. چلیں اچھا, طارق صاحب آپ کیوں بیٹھے تھے پولیس کی وین میں؟ میرے پاس آپ نے جانا تھا, آپ کو ٹیکسی کروا لیتے, آپ کو گاڑی کروا لیتے. مجھے جس طریقے سے میرے لوگوں کو مارا جا رہا تھا, میرا اپنا ڈرائیور ہے اس کو ابھی تک نیل پڑا ہے, اس کو لٹا کے اس کے منہ پہ ٹھڈے مارے جا رہے تھے, اور 2-3 راگیروں کو تھپڑ مارے گئے. وہ ویڈیو موجود ہے, میں نے ٹویٹر پہ بھی پچھلے لگائی تھی. میں جب ان کو چھڑوانے گیا وہاں پہ تلخ کلامی ہوئی تو مجھے کہا انوی پالو, مجھے انہوں نے پکڑا, گاڑی میں بٹھایا, ویڈیو موجود ہے, مجھے اندر کھینچ رہا ہے. میں نے جب وہاں گئے تو ان کو خیال آیا تو معاملہ بڑھ گیا. میں نے تو وہاں پہ چیخو پکار ڈال دی اور میں شرافت سائڈ پہ رکھی, اور میں نے جب اتنے حلقہ بات سے نوازا ان کے سی پی او کو اور ان کے آر پی او کو, کوئی حلقہ ادھر چھپے کوئی ادھر چھپے, تسی جاؤ جی. میں کہا میں منڈیا نو لے کے جاؤں گا, اس طرح نہیں جاؤں گا. میں پھر ایک بندے کو وہاں چھڑوایا, ان کے موبائل واپس کروائے. میرے ساتھ وزیر آباد بار کے صدر موجود تھے مستنصر گوندل صاحب. لیکن آپ نے کچھ غلط کیا ہوگا نا جس کی وجہ سے پولیس نے آپ کو روکا, جس کی وجہ سے آپ. میں تو جب موقع پہ پہنچا جی, راگیروں کو تھپڑ اور مکے پڑ رہے تھے وہاں پہ, اور جو ویڈیو بنا رہا تھا ان کو بھی ان کے موبائل چھین رہے تھے کہ ویڈیو. یہ بڑا پرابلم ہے, جو بندہ ویڈیو بنائے وہ مجرم سے بڑا مجرم ہے کہ یہ کیوں لوگوں تک پہنچا رہے ہو جو پولیس کر رہی ہے یہاں پہ. تو اس میں فردوس امجد صاحبہ نے جو بعد میں کیا, یہ وقت آئے گا. فردوس عاشق اوان صاحبہ, آپ فردوس امجد کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کا فردوس امجد نام ہے اصل جی, فردوس عاشق اوان نام ہے. نہیں, ان کا اصل نام فردوس امجد ہے. یہ خدا کے لیے خواتین کے نام چینج کرنا بند کریں, یہ کیا سلسلہ ہے؟ نہیں, دیکھیے آپ وہ مریم نواز صاحب کا نام چینج کرتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے, غلط بات ہے. طارق صاحب یہ سیاست کی لوز ہے. دیکھیے ان کے آئی ڈی کارڈ پہ اگر فردوس امجد ہے تو میں کیوں فردوس عاشق ہوں؟ وہ بھی اگر مریم صفدر پہ کہتے ہیں, کہتی رہے, ان کی اپنی مرضی. نہ کریں نا اس کے ساتھ. جب لوگ مریم اوان کہتے ہیں پھر اب کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ ہم تو بالکل ناراض نہیں ہوتے, بالکل. کس لوگ جب مریم اوان کہتے ہیں تو کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ دیکھیے آپ دونوں کا حق نہیں ہے, خواتین کا اپنا نام ہے, وہ جس نام سے چاہے خود کو پکاریں. بہت شکریہ آپ کا صداقت علی, باسط اللہ, طارق صاحب اور عائشہ بخش صاحبہ. ناظرین ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ایکسپریس ہیڈ لائنز. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.